बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। करोड़ा दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे, अल्लाहुम्मा आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मैं शाह मंसूर उल हक मुल्तान पाकिस्तान से। गुज़श्ता रात एक वीडियो क्लिप देखा मैंने। आप बहुत सारे लोग आप में से मुझ फ़कीर को जानते होंगे। बहुत अरसा टेलीविज़न पे एक लाइव शो के ज़रिए से आपकी खिदमत करने का मुझे मौका मिला। पिछले दिनों में एक वीडियो फेसबुक पे गर्दिश करती रही। उसमें एक औरत, एक नापाक औरत, एक गलीज़ औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका पे तोहमत लगाती है, बात करती है। मुझे ये कहना है कि आसमान पे थूकने से थूक हमेशा अपने ही मुंह पे आती है। मुख्तसर सा एक खुलासा बयान करना चाहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त के जो बुत परस्त थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत पेश की, तो वो जो बुत परस्त थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से जानते थे, उन्होंने कहा, मोहम्मद, हम तुम्हें जानते हैं, हमने तुम्हारा बचपन भी देखा, हम तुम्हारा शबाब भी देखते हैं, और हमने तुम्हारी ईमानदारी भी देखी, हमने तुम्हारी रास्तबाजी भी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन का खिताब मिला। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए। और मुझे ये कहना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आते हैं। उनमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, चरिंद, परिंद, दरिंद, कायनात से ऊपर और इस कायनात से नीचे, जिसको मैं और आप देखते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। उसमें हिंदू भी शामिल हो गए, उसमें ईसाई भी शामिल हो गए, उसमें वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। आप कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई यहूदी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, तो मेरे नबी की शान इससे कम नहीं होती। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आसमान पे थूकने से चांद को मैला नहीं कर सकते, हम आसमान को मैला नहीं कर सकते। कुरान करीम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, इस्लाम एन इस्लामी फितरत में बना हुआ वो दीन है जिसमें इंसान की तमाम जरूरियात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म को वाज़े करके बयान किया। शादी, पैदा होने से मरने तक के तमाम मामलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की भलाई के लिए बताई। कुरान कहता है, इन्नमा हरमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खंजीर, कि हमने तुम्हारी बेहतरी के लिए खून को तुम पे हराम किया, मुर्दार को हराम किया। आज की साइंस भी यही कह रही है कि खून इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हराम, मुर्दा जानवर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। वलहमल खंजीर, खंजीर का गोश्त शहवत पैदा करता है। खंजीर का गोश्त खाने से इंसान नहीं रहता, इंसान जानवर बनता है। ये मेरा कुरान कहता है। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की भलाई के लिए जो कानून अल्लाह के हुक्म से वज़ा करता किए, वो आज की साइंस तस्लीम करती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर पानी को हम फूंक मारते हैं, उसी पानी का हम लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं। फेसबुक पे बहुत सारा ये वीडियो चला। उस पानी का जायका दूसरे पानी के जायके से मुख्तलिफ होता है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप इसको क्या कहेंगे? कुरान करीम की वो आयात जो अल्लाह के हुक्म से उतरी, उस वक्त में अल्लाह पुकार के कहता है
کہ تم سارے شاعر اکٹھے ہو جاؤ، تم اس طرح کی ایک آیت مجھے بنا کے دو، ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ اس وقت کے سارے سیانے، اس وقت کے سارے شاعر ایک آیت کو نہ بنا سکے۔ اور میرا ایک سوال آپ سب سے، آپ تمام ہندوؤں سے، ہم آپ کو دشمن نہیں جانتے، ہم آپ کی بات کو دشمن جانیں گے، ہم آپ کے اس کردار کو دشمن جانیں گے جو آپ قرآن پہ انگلی اٹھائیں گے۔ ہاں، انگلی رکھیں، آپ قرآن پہ انگلی رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون پہ آپ انگلی رکھیں کہ کہاں انسانیت کے مخالف بات کی ہے قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ کو جواب دوں گا، میرے جیسے، میں تو طالب علم بھی صحیح طرح سے نہیں ہوں، میرے جیسے کئی عالم، کئی فاضل اللہ کے ولی اس جہان میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آپ کوئی ایسا سوال اٹھائیں قرآن پہ، آپ کوئی ایسا سوال اٹھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون پہ کہ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں ہے، تو پھر بات ہے۔ اب میں چند ایک سوال میرے ذہن میں ہے، اس سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن کی ایک بات ہے، آپ لوگ میرے نبی کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں بکواس کر سکتے ہیں، تو میرے چند سوال ہیں تمیز کی حدود میں رہتے ہوئے۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سب ہندوؤں سے یہ ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندھ کے آپ بھگوان بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی کو گوندھ کے آپ اس کی پوجا کرتے ہیں، جو نہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کس طرح کا خدا مانتے ہیں آپ؟ یہ کون سا خدا ہے؟ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بن کے خدا بیٹھے ہیں۔ اپنی ذہن سے سوچئے، سائنس کا دور ہے، تھوڑا سا ذہن کو کھلی وسعتیں رکھ کے اس کا سپیس بڑھا کر کے ذرا سوچئے کہ میں مٹی گوندھ کے اس کا بت بنا کے اس کو میں اچھی جگہ پہ رکھتا ہوں، اس کو میں خوشبوئیں لگاتا ہوں، اس کے اوپر میں دودھ پھینکتا ہوں، اس کے اوپر میں زعفران پھینکتا ہوں اور اس کو میں خدا مانتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو پھر کہیں اور میں رکھتا ہوں۔ یہ کس طرح کا خدا ہے جو میرا محتاج ہے؟ میرا اللہ میرا محتاج نہیں ہے، میرے اللہ کی کل کائنات محتاج ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ تمام انسان جو ہے میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ اور وہ تمام نبی جو اللہ کا پیام لے کر کے یہاں پہ آئے، وہ تمام کے تمام میرے اللہ کے ہی محتاج ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دین کے مطابق بات کرتے ہیں۔ آپ کے دین کی کچھ باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ سب سے پہلی بات، رام چندر جی، سیتا جی، یہ دو پہلو، یہ دو بڑے اہم رکن آپ کے دین کے، آپ کے مذہب کے، ہندو مت کے، یہ بڑے اہم ستون جس کو آپ بھگوان مانتے ہیں، رام چندر جی اور سیتا جی، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ سیتا مائی دھرتی میں کیوں سما گئی؟ ایسا کیا ہوا تھا؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ مجھے بتائیے گا۔ اور رام چندر جی نے سیتا کو کیوں چھوڑا؟ رام چندر جی سیتا کو چھوڑتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ اور پھر جب وہ انہیں لینے جاتے ہیں، منانے جاتے ہیں، تو سیتا مائی ان کے ساتھ کیوں نہیں آتی؟ یہ واقعہ کیا تھا؟ مجھے اس کی تفصیل چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے، رام چندر جی کے بنائے ہوئے بہت سارے قانون آپ کی گیتا میں، مہا بھارت میں بدرجہ اتم ایک مہر کی طرح سے موجود ہے۔ آپ کے انڈیا میں انگریز کا قانون چلتا ہے، رام چندر جی، آپ کی گیتا کہتی ہے، مہا بھارت کہتی ہے کہ رام چندر جی کا قانون ہے کہ اگر کوئی زنا کرے، ریپ کرے تو اس کو سرے عام سزا دی جائے۔ میرا قرآن بھی یہی کہتا ہے، میرے قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو آپ انڈیا کے رہنے والے انگریز کا قانون کیوں یوز کر رہے ہیں؟ وہاں پہ رام چندر جی کا یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ میرا ایک اور سوال بھی ہے، رام چندر جی کے والد جن کا نام دشرتھ تھا، ان کی 3 بیویاں تھیں۔ آپ کے کہنے کے مطابق، آپ جس طرح سے کہتے ہیں کہ منیادا پرشوتم کی بھومی ہے، اگر یہ منیادا پرشوتم کی بھومی تھی، ایک مرد نے 3 عورتیں کیسے رکھی؟ اس نے اپنے ہی قانون کی نفی کس طرح سے اور کیوں کی؟ میرے دین میں
میرے اسلام میں، میرے قرآن میں، میری کسی حدیث میں ایسی کوئی متضاد چیزیں کوئی دنیا کا عالم فاضل، کوئی یہودی، سکھ، ہندو، عیسائی مجھے نکال کر کے دکھائے۔ اگر دشرتھ جی 3 بیویاں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریادا پرشوتم کی بھومی ہے، اگر وہ سمے وہ وقت مریادا پرشوتم کا تھا تو یہ کس طرح کا تضاد ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے گا۔ پھر ایک اور چیز مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ کی مہابھارت میں ایک واقعہ ہے، مختصر میں اس کو بیان کروں گا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک عورت اپنے 5 بیٹوں میں ایک عورت کو بیوی بناتی ہے۔ واٹ از دس؟ کیا یہ کانڈ نہیں ہے؟ میرے اسلام میں بتائیے، اسلام میں ایک مرد 4 عورتیں رکھ سکتا ہے، پر ایک عورت 4 مرد نہیں رکھ سکتی کہ اس سے بہت سارے انتشار پھیلتے ہیں۔ سب سے پہلا انتشار کہ اولاد کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اولاد کس کے تخم سے ہے۔ یہاں پہ مہابھارت میں ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹے کی بیوی کو 5 میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانڈ نہیں ہے؟ کیا غیرت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا انسانیت کا یہی تقاضا ہے؟ آپ کا مذہب یہی کہتا ہے، اور میرا مذہب یہ نہیں کہتا۔ میرے مذہب میں ہر عورت کے لیے امان ہے، عورت کے لیے پردہ ہے، عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے اسلام نے۔ آپ مجھے اپنی کتابوں میں سے نکال کے دو، اپنے دین میں سے نکال کے دو، عورت کا جائیداد میں سے حصہ ہے؟ میرے اسلام میں ہے۔ باپ کی جائیداد میں سے عورت کا حصہ ہے، خاوند کی جائیداد میں سے عورت کا حصہ ہے۔ ایسا انصاف آپ مجھے اپنے دین میں تو دکھائیں۔ جتنی عورت کی حفاظت اسلام کرتا ہے، ایسا کوئی مذہب، ایسا کوئی دین مجھے دکھائیں آپ۔ مجھے یہی کہنا ہے۔ میں آپ سب ہندوؤں کو دعوت دیتا ہوں، خدا را اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اپنی زبانوں کو لگام دے دو۔ نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم مسلمان آپ کی زبان بدھی میں سے کھینچ لیں گے، جو میرے نبی کے بارے میں کوئی بات کرے گا۔ اور ایک چیز میں آپ کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں، مسلمان انڈیا میں بھی ہیں اور ہندو یہاں پاکستان میں بھی ہیں۔ کوئی ہندو کہے کہ ہم کسی ہندو کو ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، کوئی ہندو کہے کہ ہم ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں یا ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، میں آپ سب ہندوؤں کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اس دین کو چھوڑ کے تحقیق کرو، ذہن کے پیالے کو کھلا کر کے تحقیق کرو، دین حق کیا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے خدا بنا کر کے، بت تراش کر کے آپ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سائیں بابا کو لیتے ہیں۔ سائیں بابا کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، سائیں بابا کا ایک ہی کلمہ تھا، سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک۔ وہ سائیں بابا جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، وہ سائیں بابا جس کی آپ برسی مناتے ہیں، وہ سائیں بابا جن کے آپ نے بت بنا کر کے ان کی ہر گھروں میں عبادت ہوتی ہے، وہ سائیں بابا کہتے ہیں سب کا مالک ایک، سب کا مالک ایک۔ وہ سائیں بابا سب کا مالک ایک کہہ کر کے چلے گئے، وہ مالک کون تھا؟ سائیں بابا جس کو سب کا مالک ایک کہتے تھے، وہ ایک مالک کون ہے؟ خدا را اس کو پہچانیے۔ اتنی ترقی کر گیا انسان، اگر خدا اتنی آسانی سے اللہ دسترس میں آنے والا ہوتا تو اس دنیا میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا، اس دنیا میں حق ہی حق ہوتا۔ اللہ مزے لیتا ہے انسان کے۔ اللہ نے انسان کو خواہشات دی، اللہ نے انسان کے ساتھ ضرورتیں جوڑی، پھر اللہ نے مزہ لیا جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تیری نافرمانی کرے گا، مت بنا اس کو، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ضرورتیں جوڑوں گا، میں اس کو آسائشیں دوں گا، میں اس کے ساتھ نعمتیں جوڑ دوں گا، پھر دیکھوں گا کہ مجھے کون مانتا ہے، مجھے الہ کون مانتا ہے، مجھے سجدہ کون کرتا ہے، گرم بستر میں سے اٹھ کر کے حج کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کون جاتا ہے، سخت گرمی میں روزہ کون رکھتا ہے،
اور دیگر اسلام کے ارکان جو ہیں وہ کون ادا کرتا ہے. میری آپ سب ہندوؤں کو میری التجا ہے، اپنے ذہن کے پیالوں کو کھلا کر کے، اپنے ذہن کے پیالوں کو کھول کر کے اس میں سپیس بنائیں، دیکھیں دین حق کیا ہے. وہ سب کا مالک ایک سائیں بابا جس کو کہہ کر کے چلے گئے، وہ مالک کون ہے اور وہ کہاں پہ ہے. اور ایک بات، جس کو موت آتی ہے، جس کو بھوک لگتی ہے، جو شادی کرتا ہے، جو مر جاتا ہے، میں اس کو خدا نہیں مان سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا میرے جیسا نہیں ہو سکتا، خدا آپ کے جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ وہ ہے جو سب سے مختلف ہے. رب وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، جس کو موت نہیں آتی، جو واحد ہے، جو ایک ہے، جو سب کو پیدا کرتا ہے، جو سب کو موت دیتا ہے، اور جس نے سب کو پھر زندہ کرنا ہے. اگر ہندو جسم شریر کو جلا کر کے یہ سوچتا ہے کہ اس سے بعد پرسش نہیں ہوگی تو یہ بھول ہے. میرا قرآن کہتا ہے کہ ہم ایک ذرے سے انسان کو کھڑا کر لیں گے اور ہم اس سے پوچھیں گے کہ بتا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں پیسہ دیا تھا، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے وہ کہاں کہاں استعمال کیا. بہت سارا وقت لیا میں نے آپ کا. مختصر میں یہ کہ جو سوال میں نے کیے، اگر کسی ہندو میں دم ہے، کسی پنڈت میں دم ہے، تو میرے ان سوالوں کا جواب دے. ہاں، آپ مجھ سے بات کریں جس طرح سے میں نے بات کی ہے، تمیز کے دائرے میں. میرے ساتھ آپ مناظرہ کریں، توحید پہ مناظرہ کریں، قرآن پہ مناظرہ کریں، آپ میرے قرآن پہ مناظرہ کریں. بتائیں میرے قرآن میں سے کوئی ایسی چیز نکال کر کے جو انسانیت کے خلاف ہے، میرے دین میں سے ایسی کوئی چیز نکال کر کے مجھے دکھائیں. پوری دنیا کو واضح کریں کہ یہ جو ہے اسلام کا یہ قانون، اسلام کا یہ لا انسانیت کے خلاف ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.